बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि मौत के बाद इंसान की आंखें क्यों खुली रहती है। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये क्यों फरमाया है कि हर ज़ी रूह को मौत का जायका चखना है। ये क्यों नहीं कहा कि हर रूह को मौत आनी है या हर ज़ी रूह ने मौत के हाथों ख़त्म हो जाना है। आखिर ये जायका का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है। साइंस के मुताबिक हर इंसान की चखने की हिस्स मुख्तलिफ और अलग अलग होती है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं तो उसका जायका उसे बुरा ही लगेगा। दरअसल चीज़ का जायका इसमें डाले गए अज्जा पर मुनहसर होता है, इसलिए हर शख्स की मौत का जायका भी इसके आमाल के मुताबिक ही होगा। कहते हैं कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है और यही वो मुश्किल घड़ी है जिससे बचना मुमकिन नहीं। शायद हर शख्स की मौत का जायका उसके अमाल से तरतीब पाकर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अभी हमने मौत का जायका चखना है, इसलिए अभी से अपने अमाल और मामलात ऐसे दुरुस्त कर ले कि मौत का जायका कड़वा ना लगे। मौत का भी एक जायका है जो मीठा भी है और कड़वा भी है। अगर मौत का जायका अच्छा करना चाहते हो तो पहले अपनी ज़िंदगी का जायका बेहतर बनाओ, क्योंकि जहाँ खुदा ने मौत का जायका बनाया है तो ज़िंदा रहने का जायका भी ज़रूर बनाया है। हमारी ज़िंदगी का जायका ही दरअसल हमारी मौत का जायका है, जिसे हमने खुद अपने आमाल और मामलात से तरतीब देना है। जायका का मतलब दरअसल महसूस करना होता है, चाहे वो किसी भी लज्जत, मज़े या स्वाद या लज्जत को जिसका एहसास ज़ुबान से हासिल हो या जहन से ही क्यों ना मिले। बुनियादी तौर पर जायके दो ही तस्वर किए जाते हैं, यानी मीठा और कड़वा। जायका एक मुस्तकिल कैफियत का नाम तो है, मगर उसका वजूद मुस्तकिल नहीं रहता। जैसे एक मशरूब पी ले तो उसका जायका कुछ देर तो रहता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता जायके वाली कैफियत कम होकर ख़त्म हो जाती है और फिर दूसरा जायका उसकी जगह ले लेता है। लेकिन तल्ख और कड़वा जायका कभी नहीं भूलता, जबकि अच्छा और मीठा या दिल को भाने वाला जायका अक्सर याद नहीं रहता। कहते हैं मौत इंसानी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और सख्त वक्त होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर ज़ी रूह को ये जायका चखना है। गोया इस मुश्किल मरहले से गुज़रना ही है। ज़िंदगी अल्लाह की अता करदा वो नेमत है जिसका लाख शुक्र करे अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका असल जायका तब ही हासिल होता है जब उसे अपने रब के हुक्म और हिदायत के मुताबिक बसर करें। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ने के लिए दूसरों के दुख बांटने पड़ते हैं। सिर्फ अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता और ना ही अपनी ज़िंदगी का असल लुत्फ़ ही हासिल होता है। अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ लेने के लिए दूसरों में खुशियाँ बांटना ही इंसानियत की मेराज होती है। दूसरों को दुख देने वालों की ज़िंदगी और मौत का जायका तल्ख़ ही होता है, इसलिए मौत का कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है, क्योंकि यही आखिरी जायका होता है। ये बात हकीकत पर मबनी है कि ज़ाते बारी ताला ने इंसान को इंसानियत की खिदमत के लिए दुनिया में भेजा है। कहते हैं अपनी तकलीफ़ से जानवर भी महसूस कर लेते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा जाता है कि वो दूसरों के दर्द की लज्जत को भी अपने दुख की तरह महसूस करता है। मौत का जायका तो हर नफ्स चखता है, लेकिन ज़िंदगी का जायका कम कम लोगों को नसीब होता है। ज़िंदगी 7 बड़ी सच्चाइयों का शरबत है। पहली सच्चाई अल्लाह है। आप जब तक अल्लाह पर पुख्ता ईमान नहीं लाते, आप ज़िंदगी का जायका नहीं चख सकते। दूसरी सच्चाई नेमत है। आप जब तक ज़िंदगी को नेमत नहीं समझते, आप ज़िंदगी के जायके को नहीं समझ सकते। तीसरी सच्चाई मोहब्बत है। आप जब तक दूसरों से मज़हब, नस्ल, ज़ुबान और तबके से बालातर होकर मोहब्बत नहीं करते, आप ज़िंदगी के जायके को महसूस नहीं कर सकते। चौथी सच्चाई दरगुज़र है। आप जब तक दिल बड़ा नहीं करते, आप दूसरों की गलतियों को दरगुज़र करना नहीं सीखते, आप ज़िंदगी का जायका नहीं चख सकते। पांचवी सच्चाई बेपरवाही है। आप जब तक मौत, रिस्क और स्टेटस से बेपरवाह नहीं होते, ज़िंदगी का जायका उस वक्त तक आपके करीब नहीं आता। छठी सच्चाई इल्म है। आप जब तक इल्म की तलाश में अपनी एड़ियाँ ज़ख्मी नहीं कर लेते, आपको ज़िंदगी का जायका नहीं मिल सकता। सातवीं सच्चाई सफ़र है। आप जब तक सफ़र नहीं करते, आप ज़िंदगी के जायके से महरूम रहते हैं। आप ये सच्चाइयाँ आपस में मिलती हैं तो ज़िंदगी का शरबत बनता है
اور آپ جب تک یہ شربت نہیں پیتے زندگی کا ذائقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ زندگی کے ذائقے کی طرح ہی بے شک اللہ نے انسانی موت میں ذائقہ رکھا ہے، اب وہ کیسا ہے، میٹھا یا کڑوا، اس کا دار و مدار انسانی اعمال اور اس کے معاملات پر منحصر ہے۔ کہتے ہیں عبادات میں تو معافی ہو سکتی ہے مگر معاملات کی معافی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے سے انسان کا اپنا راستہ خود بخود ہموار اور آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہماری توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی میں وہ لمحہ آ جائے جہاں اعمال اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور موت کا ذائقہ چکھنے کا لمحہ آ پہنچے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لو، توبہ کا راستہ اختیار کرو، یہ راستہ اور موقع آخری سانس تک خدا کی سب سے بڑی نعمت کے طور پر موجود رہتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ہر روز موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، نہ جانے کب ہمارے اعمال اور معاملات کا رجسٹر بند ہو سکتا ہے، اور موت کا ذائقہ انسان کے لیے آخری ذائقہ ہے جسے چکھتے ہی توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جس نے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی زندگی میں ہی درست کر لیا تو گویا اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا، بے شک وہ صحیح معنوں میں زندگی اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لیتا ہے۔ کہتے ہیں موت حکم الہی کی ہمیشہ منتظر رہتی ہے، حکم ملنے پر پلک جھپکنے کی دیر نہیں کرتی اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہدف کو لے کر بارگاہ الہی میں پیش کر دیتی ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو اپنے سامنے موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور ناقابل یقین حد تک تکلیف میں دم نکلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے اپنوں اور قریبی لوگوں کو ان کی آخری مشکل آسان کرنے کی دعائیں کرتے بھی دیکھا ہے۔ لیکن بعض اموات تو ایسی ہوتی ہے کہ گویا ابھی تو تھے اور ابھی نہیں رہے۔ میں نے ایک بزرگ کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا جو اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھے تھے، اچانک کہنے لگے ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ، وہ آ گئے ہیں، اور پھر وعلیکم السلام کہا اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ ایک شخص نے واقعہ بتایا تھا کہ میرے والد بالکل ٹھیک ٹھاک گھر میں اپنے نوکر اللہ والے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے کہ دروازے پر بیل بجی، ملازم سے بولے دیکھو لگتا ہے پوسٹ مین آ گیا ہے۔ وہ واقعی پوسٹ مین ہی تھا جو ان کی آخری پینشن لے کر آیا تھا۔ بڑے اطمینان سے پینشن وصول کی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں تمہاری ہی منتظر تھا، اب زیادہ دیر تمہیں یہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ پوسٹ مین کہنے لگا خان صاحب کیسی بات کرتے ہیں جناب، اللہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، میرے لیے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اس بہانے آپ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ملازم اللہ والا چائے لے کر آ گیا، اسے کہا کہ میری چائے رکھ دو، ٹھنڈی ہونے دو، تم باہر جا کر چائے پی لو۔ وہ چائے پی کر لوٹا تو ان کی چائے ابھی بھی گرم تھی لیکن روح پرواز کر چکی تھی۔ لگتا یوں تھا کہ نیند آ گئی ہے اور وہ سو رہے ہیں۔ آخری پینشن ملنی تھی سو ملی مگر رزق ختم ہو چکا تھا، اس لیے چائے نہ پی سکے اور موت کا ذائقہ نصیب ہو گیا۔ بے شک فرشتے سلام انہیں پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے رب کو خوش کر دیا اور جن کے دینی اور دنیاوی معاملات درست رہے ہوں، انسانیت کی خدمت کو عبادت اور رضائے الہی کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ یقیناً موت کے اس ذائقے کی مٹھاس وہی محسوس کرتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں مٹھاس بھرتے ہوں۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، موت اٹل ہے جس سے فرار ممکن نہیں، تو رخت سفر تیار رکھیے، پتہ نہیں کب کہاں اور کیسے بلاوا آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی بیان فرما کر اسے دھوکہ کا سامان قرار دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والی فصل کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے؟
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے جو زندہ کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی 2 صفیں کڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتہ اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو انعامات تیار کیے ہیں جو دنیا و معافیہ سے افضل ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں اور پھر یک کے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو۔ اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ اس سے صرف اتنا ہی تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہو تو ان کو ان 5 حالتوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہے۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اپنی اس زمانے کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ جس میں تمہیں عبادت کی انجام دہی اور اللہ کی دین کو پھیلانے کی طاقت و ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آ جائے اور تم عبادت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعیف و کمزوری محسوس کرنے لگو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، لہٰذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں دینی اور دنیاوی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ نمبر 3، فقر و افلاس سے پہلے خوشحالی کو، یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تم اس کو عبادت، مال اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو اور اس دولت مندی اور خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی اخروبی فلاح و سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ نمبر 4، مشاغل اور تفرقات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت اور اطمینان کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ تو ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت زبان سے ایسی باتیں نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نظر نہیں آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کرے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. اسٹے ٹیونڈ فار مور. تھینکس فار واچنگ.